अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्लास में इंटेलिजेंस के मौजू पर एक अहम लेक्चर दिया जा रहा था। तमाम लड़के गौर से लेक्चर सुन रहे थे। अचानक लेक्चरार की नज़र एक ऐसे लड़के पर पड़ी जो आंखें बंद किए सो रहा था। लेक्चरार ने दूर से ही चाक का एक टुकड़ा इसकी तरफ फेंका और गरजदार आवाज़ में कहा, तुम सो रहे हो? नो सर, लड़के ने हड़बड़ा कर जवाब दिया। मैंने खुद देखा है, लेक्चरार ने कदरे सख्ती से कहा। नो सर, मैं तो लेक्चर सुन रहा था। लड़का अपनी बात पर बज़िद था। लेक्चरार ने जब देखा कि लड़का इतनी खुद-एतमादी से जवाब दे रहा है तो इसने लड़के को लेक्चर दोहराने को कहा। लड़के ने वहां खड़े होकर लेक्चर दोहराने की बजाय स्टेज पर आने की ख्वाहिश जाहिर की और इस इजाज़त के मिलते ही इसने पूरी क्लास के सामने इतनी खुद-एतमादी और खूबसूरती से लेक्चर दिया कि सभी दंग रह गए। क्लास के सामने लेक्चर दोहराने वाला लड़का हमारी आज की दास्तान का हीरो मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद है, जिसने अपने ईमान और अज़म की बदौलत दुश्मन के लश्कर जज़ार के सामने आईनी हसार खींच के रख दिया और अर्ज़ पाक की नामूस की हिफाजत करते हुए शहीद हो गया और अपनी जानिसारी और शुजाअत की ऐसी मिसाल छोड़ गया जिसके तस्करे से तारीख़ के औराक सदा जगमगाते रहेंगे और जिसने बहादुरी का सबसे बड़ा एजाज़ निशाने हैदर हासिल किया। मेजर राजा अब्दुल अजीज़ भट्टी शहीद राजपूत भट्टी घराने से ताल्लुक़ रखते थे और राजपूतों की रवायती उलुल अज़मी, शुजाअत, मर्दानगी, बहादुरी और जुर्रत के मालिक थे। मेजर अजीज़ भट्टी का घराना अपनी इस्लाम पसंदी और मजहबी रवादारी में मिसाली हैसियत रखता था। आपके वालिद मोहम्मद अब्दुल्ला नौकरी की गाह से हांगकांग चले गए थे और वहाँ पर महकमा तालीम से वाबस्ता हो गए और इसी काम पर 1934 तक मामूल रहे। यहीं 6 अगस्त 1923 को पीर के रोज़ मेजर अजीज़ भट्टी की विलादत हुई और अपने पहले 2 भाइयों नज़ीर अहमद और बशीर अहमद के नामों की निस्बत से इनका नाम अजीज़ अहमद रख दिया गया। घर वाले इन्हें अजीज़ अहमद की बजाय लाड से राजा के नाम से पुकारते थे। इब्तदाई तालीम के लिए इन्हें हांगकांग के ही एक स्कूल में दाखिल करा दिया गया। इसी स्कूल में इनके वालिद मोहम्मद अब्दुल्ला एक टीचर की हैसियत से मुलाजिम थे। ये स्कूल सिर्फ मिडिल क्लास तक था, इसलिए मैट्रिक के लिए इन्हें कॉलेज में दाखिला लेना पड़ा। जो ही इन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया, दूसरी जंग अजीम के असरात वाज़िह होने लगे। जापान ने हांगकांग पर कब्जा कर लिया और मजबूरन इन्हें सिलसिला तालीम मुनक़ता करना पड़ा। तालीम से फरागत के बाद वो जापानी बहरिया में वॉचमैन की पोस्ट पर मामूर हो गए और अपनी खुदादाद सलाहियतों की वजह से तरक्की करते हुए हेड वॉचमैन से भी आगे निकलते हुए कप्तान के कोर्स के लिए अमली तरबियत लेना शुरू कर दी। इसी दौरान जापान को शिकस्त हो गई और ये खानदान जापान दुश्मनों के अताब का निशाना बन गया। यहाँ तक कि इनके भाई बशीर अहमद को कत्ल कर दिया गया और इन्हीं मजालिम से तंग आकर ये कुंभा दिसंबर 1945 को अपने आबाई गाँव लादिया आ गया। बड़े सगीर आने के अगले ही साल जून 1946 को 23 साल की उम्र में मेजर अजीज़ भट्टी की शादी कर दी गई। उस वक्त हिजरत की वजह से मेजर साहब का खानदान माली लिहाज से बिल्कुल तबाह हो चुका था। इस मफलूकुल हाली का मुकाबला करने के लिए फौरी मुलाजमत की ज़रूरत थी। मेजर अजीज़ भट्टी के वालिद एक अंग्रेज़ी स्कूल में उस्ताद मुकर्रर हो गए और खुद अजीज़ भट्टी और इनके भाई नज़ीर भट्टी ने भी स्कूल की मुलाजमत इख्तियार कर ली। हालात वक्ती इनकलाब का बाइस ज़रूर होते हैं, लेकिन वो इंसान की ख्वाबदीदा सलाहियतों को ख़त्म नहीं कर सकते। मेजर अजीज़ भट्टी गो टीचर की हैसियत से भी कामयाब थे, लेकिन ये इनकी ज़िंदगी की मंजिल ना थी। फ़ौज में जाने की ख्वाहिश इन्हें हर दम बेकरार रखती थी। घर के हालात ज़रा दुरुस्त हुए तो इन्होंने स्कूल की मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया और 1946 में इंडियन एयर फोर्स में एयरमैन भर्ती हो गए। 1947 में जब मुल्क तकसीम हुआ और पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया तो मेजर अजीज़ भट्टी ने पाक फ़ौज में कमीशन के लिए दरख्वास्त दे दी। चुनाचा 21 जनवरी 1948 को पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल से मुंसलिक हो गए। 1950 में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के पहले रेगुलर कोर्स की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। इन्हें बेहतरीन कैडेट के एजाज़ के अलावा शहीद मिल्लत खान लियाकत अली खान ने स्वार्ड ऑफ ऑनर भी पेश की। इसके बाद इन्हें पंजाब रेजिमेंट में सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर भेज दिया गया, जहां से बाद में ये मेजर के ओहदे तक पहुंचे। हक व बातिल की लड़ाई का जो मार्का बरकी महाज पर देखा गया वह तारीख के सफ़ात का एक सुनहरी बाब है। पाकिस्तान का अज़ली और अब्दी दुश्मन भारत पाकिस्तान पर गासिबाना कब्जे की नीयत से दीवाना वार आगे बढ़ा और पाक फ़ौज से मुंह की खार कर ऐसा पसपा हुआ कि इसकी चीखों को पूरी दुनिया ने सुना। जंग के पहले की सूरत हाल ऐसी थी कि पाकिस्तान के लिए चौकस होना ज़रूरी था, क्योंकि दुश्मन का जंगी जुनून रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा था। 6 सितंबर की सुबह 3 बजे का वक्त था। दिन भर के थके मांदे लोग आराम की नींद सो रहे थे
کہ بزدل دشمن نے چپکے سے برقی اور بیدیاں کے محاذ پر حملہ کر دیا۔ نہ کوئی اطلاع اور نہ اعلان جنگ، چوروں کی طرح وار کرنے والے اس دشمن نے واہگہ، بیدیاں اور جسڑ کے مقام پر اپنی بے شمار فوج اتار دی۔ تاریکی میں چھپ کر حملہ آور ہونے والے بزدل نے سوئے ہوئے بے گناہ عوام کو اپنے گولوں کا نشانہ بنایا، اور جب اس کی وحشیانہ جبلت کی اس سے بھی تسکین نہ ہوئی تو اس نے وزیر آباد ریلوے اسٹیشن پر ایک مسافر گاڑی پر بم برسائے اور چند بے گناہ اور نہیتوں کو شہید کر دیا۔ ہندوستان کے اس اچانک حملے سے پورے پاکستان کی عوام میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ کیا چھوٹا کیا بڑا، ہر ایک کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا کہ دشمن کو ختم کر دو۔ اسی روز دن کے 11:30 بجے سابق صدر فیلڈ مارشل ایوب خان نے ریڈیو پاکستان سے اپنی تقریر میں ہندوستان کے اس حملے کی اطلاع دی اور جنگ کا باقاعدہ اعلان کیا۔ انہوں نے دشمن کی کارروائیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ پاکستانیوں کے لیے ایک آزمائش ہے اور وہ اس آزمائش پر پورا اتریں گے، اور نہ صرف وہ دشمن کی تخریبی سرگرمیوں کا مقابلہ کریں گے بلکہ اسے عبرتناک سزا بھی دیں گے۔ اس دوران ہماری مسلح افواج بھی حرکت میں آ گئی تھیں۔ میجر شفقت بلوچ کی کمپنی کو ہڈیالہ اور میجر عزیز بھٹی کی کمپنی کو برقی سیکٹر میں دشمن کا مقابلہ کرنا تھا، لیکن میجر عزیز بھٹی کی عدم موجودگی کی بنا پر عارضی طور پر ان کی کمپنی کی کمان لیفٹیننٹ عبدالرحمان کے ہاتھ میں آ گئی۔ جنگ شروع ہوئی تو ان دنوں میجر عزیز بھٹی چھٹی پر تھے۔ 6 ستمبر کی صبح حسب معمول وہ نماز سے فارغ ہو کر ناشتے کے بعد اخبار پڑھ رہے تھے کہ ایک حوالدار جیپ میں سوار ان کے پاس آیا اور ان کی چھٹی منسوخ ہونے کے علاوہ محاذ پر پہنچنے کا پیغام بھی دیا۔ جب میجر صاحب محاذ پر پہنچے تو انہوں نے ایک عزم سے بھرپور تقریر کر کے پاک فوج کے جوانوں کا جذبہ بڑھایا۔ لیفٹیننٹ عبدالرحمان کو چند ضروری ہدایات دیں اور محاذ کا جائزہ لیا۔ اسی وقت انہیں پتہ چلا کہ دشمن ہڈیالہ کی طرف سے پیش قدمی کر رہا ہے اور تقریباً 6000 گز کے فاصلے پر ہے۔ میجر عزیز بھٹی نے دوربین کے ذریعے پوزیشن کا اندازہ لگایا اور فائر کرنے کا حکم دیا۔ حکم ملنے کی دیر تھی کہ پاکستانی توپ خانہ حرکت میں آ گیا اور ایسے نشانے پر گولے برسائے کہ سوائے چند آدمیوں کے اس کی پوری کمپنی کا صفایا ہو گیا، مگر دشمن کی کمک میں بدستور اضافہ ہو رہا تھا، لیکن پاکستانی مجاہد ڈٹ کر اس کا مقابلہ کر رہے تھے۔ بالآخر دشمن اپنے آخری حربے پر اتر آیا اور اپنی فضائیہ کو مقابلے میں لے آیا۔ اس کے طیارے فضا سے بمباری کر رہے تھے، لیکن پاکستانی فوج کا دبدبہ ان کے ذہنوں پر اس قدر طاری تھا کہ خوف و ہراس کے عالم میں ایک نشانہ بھی ٹھیک نہیں لگتا تھا۔ مسلسل بمباری سے ایک گولہ اس پوسٹ پر آ کر گرا جس پر میجر عزیز بھٹی اور ان کے ساتھی دشمن سے نبرد آزما تھے۔ بم گرا اور چوکی کا ایک حصہ تباہ ہو گیا، لیکن تمام مجاہدین بال بال۔ پوسٹ پر بم گرنے کا یہ مطلب تھا کہ دشمن کو اس جگہ کی اہمیت کا اندازہ ہو چکا ہے۔ یہ جگہ دشمن کی نظروں میں بھی تھی، لیکن میجر عزیز بھٹی کے ساتھی وہیں دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہے۔ میجر عزیز بھٹی اس چوکی سے دشمن کی نقل و حرکت کا اندازہ کر کے ساتھیوں کو ہدایات جاری کر رہے تھے۔ دشمن نے مسلسل ہار سے اکتا کر ٹینکوں کی مدد سے پیش قدمی شروع کر دی۔ میجر عزیز بھٹی نے آنے والے وقت کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے توپ خانے کو ہوشیار ہو جانے اور دشمن کو آگے بڑھنے سے روکنے کا حکم دیا۔ توپ خانے کی مسلسل گولہ باری سے دشمن کو کافی نقصان پہنچا، لیکن کمک کی مسلسل سپلائی کی وجہ سے وہ آگے بڑھتا آ رہا تھا۔ دشمن کا راستہ روکنے کے لیے اب ایک ہی طریقہ تھا کہ BRP نہر کا پل توڑ دیا جائے، چنانچہ پل کو توڑ کر راستے کو بند کر دیا گیا۔ اب تک دشمن نے پیش قدمی کی جتنی بھی کوششیں کی تھیں، پاکستانی مجاہدوں نے انہیں بری طرح ناکام بنا دیا تھا۔ اس مسلسل ہزیمت کی وجہ سے دشمن یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ برقی محاذ پر پاکستان کی بے شمار فوج اور کافی گولہ بارود جمع ہے۔ حالانکہ صرف 150 مجاہدین اور توپ خانے کا صرف ایک یونٹ میجر عزیز بھٹی کی نگرانی میں صف آرا تھا۔ دشمن اپنے تمام جتن آزما کر عاجز آ چکا تھا اور اس کا لاہور پہنچ کر عیاشی کرنے کا خواب چکناچور ہو چکا تھا۔ میجر عزیز بھٹی اپنے مشن کی اس کامیابی پر برگاہ الہی میں سربجود ہو گئے۔ 8 ستمبر کو دشمن نے محاذ کا رخ بدل دیا اور چھنگ منڈی کی طرف سے پوری طاقت سے حملہ کر دیا، لیکن یہاں بھی میجر عزیز بھٹی اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں ان کو ذلت و شکست کا سامنا ہوا۔ دشمن ہر آن پینترے بدلتا، تازہ کمک اور وافر مقدار میں اسلحے کی سپلائی کے باوجود وہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکا۔ اب جنگ زوروں پر تھی، دشمن رہ رہ کر حملہ آور ہو رہا تھا، اسے ہر آن کمک اور اسلحہ سپلائی کیا جا رہا تھا، جبکہ مجاہدین کا ایمونیشن قریب الختم تھا۔ دشمن جب بڑھتا ہوا نہر کے کنارے پہنچ گیا تو میجر عزیز بھٹی نے حالات کی نزاکت کا بخوبی احساس کر لیا۔ اپنی توپ کو گرنیڈ کے ذریعے ناکارہ بنا دیا تاکہ دشمن کے کام نہ آ سکے۔ اس کے بعد ساتھیوں کو نہر پار کرائی۔ 11 ستمبر کو دشمن چاروں طرف سے پوزیشن لیے ہوئے تھا اور اپنی طاقت میں مسلسل اضافہ کیے جا رہا تھا۔ اس کی ایک توپ مجاہدین کی صفوں کو بے ترتیب کر رہی تھی۔
تو میجر عزیز بھٹی نے وائرلیس کے ذریعے فائر کروا کر اس توپ کے پرچے اڑا دیے اور دشمن کو سخت مالی اور جانی نقصان پہنچایا۔ جب بھی دشمن کا نقصان ہوتا وہ چڑھ کر اندھادھند فائرنگ شروع کر دیتا۔ اب دشمن نہر کے کنارے پر تھا اور شدید گولہ باری کر رہا تھا۔ نہر کے دوسرے کنارے پر میجر عزیز بھٹی دشمن کی نقل و حرکت کا جائزہ لے رہے تھے۔ اب دشمن نے فائرنگ میں اضافہ کر دیا۔ اچانک ایک گولہ پاک فوج کے جوان کو لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ میجر عزیز بھٹی نے جب اپنے ساتھی کو شہید ہوتے دیکھا تو انہوں نے اپنا رومال اس کے چہرے پر ڈال کر اس کے منہ کو ڈھانپ دیا۔ اب میجر عزیز بھٹی کے غم و غصے کی انتہا ہو گئی تھی۔ وہ کسی اوٹ میں چھپے بغیر کھلم کھلا نہر کے کنارے پر کھڑے دشمن کا جائزہ لے رہے تھے۔ ان کے ایک ساتھی نے جب خطرہ محسوس کیا تو انہیں مورچے میں آ جانے کو کہا، لیکن میجر عزیز بھٹی نہ مانے۔ دراصل اور کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں سے دشمن کی نقل و حرکت کا جائزہ لیا جا سکتا ہو۔ میجر عزیز بھٹی کسی خطرے کی پرواہ کیے بغیر بے دھڑک دشمن کے سامنے کھڑے اپنے ساتھیوں کو ہدایات دے رہے تھے۔ اب تک میجر عزیز بھٹی کو محاذ پر 120 سے زائد گھنٹے ہو گئے تھے اور اس طویل وقت میں انہوں نے پل بھر کے لیے بھی آرام نہ کیا تھا۔ ان کے افسران اس بات کو جانتے تھے کہ آرام ان کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ بھی انہیں علم تھا کہ اگر میجر صاحب کو آرام کرنے کو کہا گیا تو وہ قطعی نہ مانیں گے۔ بہت سوچ بچار کے بعد انہیں کمانڈنگ آفیسر کی میٹنگ کا پیغام دے کر محاذ سے بلوایا گیا۔ میجر صاحب جب اپنے کمانڈنگ آفیسر کے پاس پہنچے تو انہوں نے بھٹی صاحب کی مثالی قیادت اور عزم کی بہت تعریف کی اور ساتھ ہی انہیں آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ میجر صاحب نے اس ہمدردی کا شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ وطن کو ان کی بہت ضرورت ہے اور اس پاک سرزمین کے لیے وہ اپنا آرام تو کیا سب کچھ قربان کر دینے کو تیار ہیں۔ آپ کے کمانڈنگ آفیسر سے کوئی جواب نہ بن پایا اور میجر صاحب محاذ پر واپس لوٹ آئے۔ 12 ستمبر کی ہونی صبح طلوع ہوئی تو میجر عزیز بھٹی نے دیکھا کہ دشمن کے بہت سے سپاہی برکی سے شمال کی طرف درختوں کی اوٹ میں چھپے ہوئے نہر کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ میجر صاحب کو قدرت نے جو قوت فیصلہ عطا فرمائی تھی، اس نے کسی موقع پر میجر صاحب کو ناکام نہیں کیا۔ میجر عزیز بھٹی نے دشمن کو بڑھتے ہوئے دیکھا تو فائر کھول دیا اور آن کی آن میں انہیں راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ اس کامیابی پر انہیں مسرت ہوئی اور ساتھیوں نے ان کے چہرے پر پہلی بار سکون و اطمینان کی پرچھائیاں دیکھیں۔ اس کے بعد نہر کے کنارے سے نیچے اتر آئے، پانی منگوا کر وضو کیا اور برگاہ رب العزت میں سجدہ ریز ہو گئے۔ عبادت سے فارغ ہو کر شیو بنائی، منہ ہاتھ دھویا، بالوں میں کنگھی کی اور ناشتے میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد میجر صاحب دوبارہ نہر کے کنارے پر چڑھ کر دشمن کا جائزہ لینے لگے۔ دشمن نے ایک بار پھر بمباری شروع کر دی تھی۔ ایک گولہ میجر صاحب کے بالکل قریب آ کر پھٹا، لیکن وہ محفوظ رہے۔ اب گولے ان کے قریب پھٹ رہے تھے اور میجر عزیز بھٹی خطروں کی پرواہ کیے بغیر کسی حسین جذبے سے سرشار دشمن کی پوزیشن کا پتہ چلا کر اسے جہنم واصل کر رہے تھے۔ میجر صاحب کے حوالدار نے جب دیکھا کہ دشمن کی فائرنگ زوروں پر ہے اور میجر صاحب ان کی زد میں ہیں تو حوالدار نے میجر صاحب کو کنارے سے نیچے آ جانے کو کہا، لیکن میجر صاحب نہ مانے۔ دشمن بھی آج کسی فیصلے کے موڈ میں تھا اور اپنا سارا زور اس نے برکی محاذ کی طرف لگایا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے ٹینکوں کو نہر کی طرف بڑھانا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ انفینٹری فوج بھی تھی۔ میجر عزیز بھٹی کے حکم سے فائر ہوا اور دشمن کے 2 ٹینک تباہ ہو گئے۔ اب میجر عزیز بھٹی اپنے مشن میں مصروف تھے کہ قرب الہی کا وقت قریب آ پہنچا۔ قدرت نے زمین کے باسیوں میں سے اپنے پسندیدہ بندے کا چناؤ کر لیا تھا۔ میجر عزیز بھٹی نہر کے کنارے پر چڑھے دوربین سے دشمن کی پوزیشن کا اندازہ لگا رہے تھے کہ ایک گولہ ان کے سینے کو چیرتے ہوئے دائیں پھیپھڑے سے پار ہو گیا۔ میجر عزیز بھٹی منہ کے بال گر پڑے۔ ان کے ساتھی بھاگتے ہوئے آئے، لیکن عزیز بھٹی ان سے بہت دور جا چکے تھے۔ میجر عزیز بھٹی کی اس شہادت نے ساتھیوں کو دلیری، جرأت اور جوامردی جیسے جذبات سے مالا مال کر دیا۔ پاک فوج کے اس بے مثال آفیسر نے کھلم کھلا دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر وطن کی طرف آنے والی موت کا مقابلہ کیا تھا۔ میجر عزیز بھٹی کی میت کو ان کی آبائی گاؤں لادیاں میں لے جا کر فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ ان کی اس بے مثال قیادت اور عدیم المثالی شہادت کے صلے میں سابق صدر ایوب خان نے ان کے لیے نشان حیدر کے اعزاز کا اعلان کیا۔ تو یہ تھی فرینڈز آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کریے گا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔